बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज 16 जुलाई है, दिन है जुमेरात का और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, मुज़ाकरात नाकाम और 5 अगस्त को सड़कें बंद करने का ऐलान। बंद कमरों में कुछ फैसले किए गए। इमरान खान की रिहाई, इन बंद कमरों के फैसलों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप के अंदर क्या ये मौजू ज़ेर बहस था? और अगर कोई हिकमत अमली बनाई गई है, ये हिकमत अमली क्या है? क्या 3 साल के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5 अगस्त को मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक चलाकर इमरान खान को रिहा करवाने में कामयाब होगी? मीर जाफर, मीर सादिक जो लोग थे इस पार्टी के अंदर, उन्होंने किस तरह इस पार्टी को तबाह बर्बाद किया? और रॉन्ग नंबर्स की दोस्तों आपको आज की इस नशिस्त के अंदर शनाख्त परेड करवाएंगे। और जो फैसले हुए, इन फैसलों में इमरान खान को हम निकालेंगे, हम आएंगे, हम करेंगे और हमारी जमात और हमारा लीडर और हम उस लीडर के लिए बहुत कुर्बानियाँ दे रहे हैं। ये कुर्बानियाँ किस नौयत की हैं और कहाँ पर ये कुर्बानियाँ दी जा रही हैं और इन्होंने किस चीज़ का नाम कुर्बानी रखा? दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये जो सेकंड टियर लीडरशिप है, इसके खिलाफ एक चार्जशीट है। सोशल मीडिया पर लोग इनके हवाले से क्या बात करें, ये भी आपको बताएंगे आज के इस प्रोग्राम में। और फिर अलीमा खान की कुछ गुफ्तगू है, ये भी मैं आपको सुनाऊंगा। और माफ़ी नहीं बगावत और मौलाना का ऐलान जंग। पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग एक पेज पर आपको नज़र आती है। और फिर ओवरसीज़ का दाखिला बंद और फिर 90 मिनट तक हमले किए गए। ये चौथी लहर है हमलों की। और ईरान अमेरिका जंग के तनाजुर में इस वक्त जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे आज की इस नशिस्त में। लेकिन व्यूअर्स, प्रोग्राम की इब्तिदा में मेरी आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरख्वास्त है कि आप इरफान हाशमी टॉक्स को जाकर ज़रूर सब्सक्राइब करें, ऑफिशियल को जाकर सब्सक्राइब करें। टॉक्स के ऊपर आपको इंटरनेशनल खबरें मिलेंगी और ऑफिशियल के ऊपर पाकिस्तान से जुड़ी तमाम खबरें आप देख सकते हैं। और जाकर इन तमाम प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करें। इंडिपेंडेंट आवाज़ों को पाकिस्तान में दबाया जा रहा है, तो आपकी पहले से ज़्यादा हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बंद कमरे में इजलास होता है जिसे इन्होंने पार्लिमानी पार्टी का इजलास करार दिया। इस इजलास के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन के तमाम धड़े मौजूद थे। तमाम वो धड़े भी मौजूद थे जो इमरान खान के नज़रिए के साथ तो मौजूद हैं, लेकिन वो इमरान खान के साथ मौजूद नहीं। सिर्फ दिखावे के लिए ये नज़रिए का बोझ उठाते हैं और जिस तरह ही बंद कमरों में जाते हैं, इनकी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। इस धड़े को लीड कर रहे थे बैरिस्टर गौहर, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक एक हर्फ, एक एक जुमला और उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके चेहरे पे तासुरात आपको बताएंगे कि इन पिछले 3 वर्षों में पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर इमरान खान के साथ कितनों ने धोखा किया, किस तरह धोखा किया। आज इनकी गुफ्तगू और इन बंद कमरों की कहानियाँ चीख चीख कर बता रही हैं कि ये तमाम रॉन्ग नंबर्स थे। दोस्तों, इस पार्लिमानी पार्टी के इजलास के अंदर और जो सियासी कमेटी का इजलास है, कुछ फैसले किए गए। और बैरिस्टर गौहर क्या कहते हैं कि हमने खान साहब के विजन के मुताबिक मुल्क की खातिर बातचीत की, हर कोशिश करके देख ली, लेकिन बात पेशकश से आगे नहीं बढ़ी। इस मरतबा लाएमल दिया जाएगा और किसी किस्म का डिले नहीं होगा। 5 अगस्त पार्लिमानी पार्टी ने फैसला किया कि 5 अगस्त को इमरान खान के कैद ना हक के 3 साल पूरे होने को आ जाएंगे। इस दिन हम एक बड़े इवेंट के तौर पर इसको मनाएंगे। इस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी पार्टी की तरफ से मुख्तलिफ सजेशन सामने आई। इस दिन पूरे मुल्क में रैलीज निकाली जाएंगी, जलसे होंगे, जुलूस निकाले जाएंगे, कन्वेंशंस और सेमिनार का इनेकाद किया जाएगा और सारी सजेशंस जो हैं उन्हें नोट कर लिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन सारी सजेशंस और रिकमेंडेशंस पे इंशाल्लाह अपनी पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग बहुत जल्द करेगी और इन सारी सजेशंस की रोशनी में लाएमल का ऐलान किया जाएगा। बैरिस्टर गौहर ये भी कहते हैं कि हमने हर अदालत का दरवाज़ा खटखटाया, पार्लिमान में आवाज़ उठाने की कोशिश की मगर आवाज़ दबाई गई। हमने मुज़ाकरात की कोशिश की ताकि सियासी मसाइल का हल निकले, लेकिन दूसरी तरफ से कोई मुस्बत जवाब नहीं मिला। अब इस मरतबा इंशाल्लाह हम रुकेंगे नहीं, आप देखेंगे ये एहतजाज मुख्तलिफ होगा। दोस्तों, सवाल हुआ कि पिछली मरतबा अली मीन गंडापुर ने लीड किया था, बुशरा बीबी ने साथ दिया था, इस मरतबा सुहेल अफरीदी लीड करेंगे और अलीमा खान साथ देंगी। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमने लाएमल का ऐलान नहीं किया, जब लाएमल का ऐलान होगा सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा और इस मरतबा देखेंगे कि ये एहतजाज अलग नौयत का होगा। लेकिन दोस्तों, गुज़श्ता 3 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज कर रही है। 8 फरवरी को भी एक एहतजाज किया गया, कोई वाज़ेह हिकमत अमली आपको नज़र नहीं आती। इस बार भी सिर्फ एक दिन के एहतजाज का फैसला हुआ है। एक दिन से क्या पाकिस्तान में इमरान खान रिहा हो जाएंगे? इससे पहले अलीमा खान मुतादिद बार ये कह चुकी हैं कि अब फैसला सड़कों पर होगा, हुकूमत पर दबाव डालना है। लेकिन इस हवाले से कोई वाज़ेह हिकमत अमली इस इजलास में नहीं दी गई। एहतजाज क्यों नहीं हुआ, इसका जवाब भी मैं आपको आगे चल कर देता हूँ। लेकिन जो उन्होंने बात की ना
کہ عمران خان کے ویژن کے مطابق ہم پاکستان میں مذاکرات کی بات کر رہے ہیں اور فیصلہ اب سڑکوں پر ہوگا، لیکن حکمت عملی انہوں نے نہیں دی۔ دیکھیں یہ جو عمران خان کا ویژن تھا نا، پاکستان تحریک انصاف نے کبھی دوستوں اس کو فالو نہیں کیا۔ میں سہیل افریدی کے اوپر بھی آتا ہوں کہ احتجاج کیوں نہیں ہو رہا۔ یہ جو ویژن تھا عمران خان کا کہ ریلیاں نکالو، اسٹریٹ موبلائزیشن کرو، آپ کو میں بار بار یاد کروا رہا ہوں، دوبارہ کروا دیتا ہوں، ان رانگ نمبرز کو بھی آئینہ دکھاتے ہیں کہ 4 چیزیں آپ نے بھولنی نہیں ہیں۔ سہیل افریدی اسٹریٹ موبلائزیشن کو عروج پر لے کر جاؤ، لیکن کیا ہوا؟ وہ ہمارا بھائی جو ہے وہ سیرنگ کروا رہا ہے صحافیوں کو۔ دوسری طرف پاکستان میں جنید اکبر کو کہا گیا کہ تنظیم سازی کرو، جاؤ خیبر پختونخوا کے اندر لوگوں کو اکٹھا کرو، جہاں جہاں پر بھی آپ کو گیپ نظر آتا ہے لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ دوستو سیاسی جماعتیں لوگوں کے ساتھ چلتی ہیں، لوگوں کو مائنس کر کے نہیں چلتی۔ علی امین گنڈا پور کے دور میں جنید اکبر کا یہ شکوہ تھا کہ علی امین گنڈا پور انہیں کام نہیں کرنے دیتا، بیوروکریسی ان کے ساتھ نہیں ہے، ایسیز ڈی سیز کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس بندے کے ساتھ نہیں چلنا۔ آج سہیل افریدی آپ کے ساتھ ایک پیج پر موجود ہے، لیکن آج کیا ہوا؟ کیا تنظیم سازی ہوئی؟ رہائی فورس کا کیا ہوا؟ کیا آپ نے 1 لاکھ بندوں کو اکٹھا کر لیا جو صرف اس مقصد کے لیے کہ وہ عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ کریں گے؟ کیا وہ فورس کہیں پر موجود ہے جس کی ایکسیپٹنس نہیں تھی؟ یہ خیالات کہاں سے آپ کو آتے ہیں؟ یہ آپشن کون آپ کے سامنے رکھتا ہے اور اس کو پالیسی بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے؟ اب آگے بڑھتے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب وہ آپ کو کہیں نظر نہیں آتے، اور اگر ان کی پارٹی کے اندر کوئی افادیت نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ ان کو اپنے راستے جدا کر لینے چاہیے۔ عمران خان کے کیسز پر توجہ دیں، جس دن خان صاحب رہا ہو گئے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور پھر باری آتی ہے اپوزیشن لیڈر اچکزئی صاحب کی۔ اپوزیشن لیڈر اچکزئی کہاں ہیں؟ انہوں نے سب سے پہلے کال دی کہ 5 اگست کو ہم احتجاج کریں گے، لیکن واضح تحریک انصاف کی طرف سے حکمت عملی آج بھی ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ 3 سال پورے ہو گئے۔ ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایونٹ ہی منانے جا رہے ہیں اور ایک دن کا ایونٹ ہوگا، اس کے بعد سب لوگ اپنے گھروں میں جا کر چین کی نیند جو ہے سوئیں گے۔ دوستو احتجاج کیوں نہیں ہوا؟ ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ سہیل افریدی اور پارٹی کی سینئر لیڈرشپ حکومت یا اسٹیبلشمنٹ سے کچھ لوگوں سے رابطے میں ہے اور انہیں بار بار لالی پاپ دیا جاتا ہے، اور وہ اس میں آ بھی رہے ہیں کہ عمران خان کے کیسز آگے بڑھیں گے اور انہیں رہا کیا جائے گا، لیکن اس حوالے سے کوئی پیشر سامنے نہیں آئی۔ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو اس کی ایک بڑی مثال دی تھی کہ اگر عمران خان کو کسی قسم کا ریلیف دیا جاتا، چونکہ عدالت کنٹرول میں ہے، عدالت ایک مصنوعی ماحول کے اندر آپ کو نظر آئے گی، اگر کوئی ایسی چیز کہیں پر موجود تھی تو آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے پاکستان کے اندر جو خان صاحب کی ملاقاتیں، ان کو کم از کم اوپن کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ملاقاتیں اوپن نہیں ہوئی۔ دوسری طرف جو جلدی ہے عدالت کی طرف سے کہ ابھی فیصلہ کرو، اور اگر دلائل نہ دیے گئے تو عمران خان کے اس کیس کے اندر جو ہے ہم فیصلہ دیں گے، یہ تمام شواہد، یہ تمام حقیقتیں، یہ تمام دلائل چیخ چیخ کر کہتے ہیں کہ میرے بھائی کسی لیول پر کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، سب ہنسی خوشی رہ رہے ہیں۔ آج سے 2.5 برس پہلے عمران خان کو جب ان کی بہنوں نے بتایا نا کہ باہر کے کیا ماحول ہیں، علی امین گنڈا پور کیا کر رہے ہیں، پارٹی کے لوگ کیا کر رہے ہیں، کس کو ٹکٹ چاہیے، کس کو سینیٹر بننا ہے، کس کو پارٹی میں عہدہ چاہیے، تو خان صاحب نے ایک جملہ کہا تھا، غور سے سنیے گا۔ جملہ کیا تھا؟ کہ باہر ایسا ماحول ہے کہ سب ہنسی خوشی رہ رہے ہیں۔ اب یہ سیاست کا معاملہ نہیں رہا، عمران خان کی زندگی کا معاملہ ہے۔ سیاست بڑی بے رحم ہوتی ہے، ہم نے صرف سنا تھا، لیکن سیاست ظالم ہوگی، اور جو کچھ آج کر رہی ہے دوستو عمران خان کے ساتھ ہونے والا ظلم اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ اور دوستو انہوں نے کبھی بھی عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ نہیں کرنا، یہ صرف اعلانات کرتے ہیں، شام کو ہی روٹی کھائیں گے، کہیں بیٹھ کر پاکستان کے حالات کے بارے میں 3-4 جملے کہیں گے اور گھروں کو جائیں گے۔ اب سوال یہ کہ سہیل افریدی کیوں خاموش ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ سہیل افریدی اس سے پہلے یہ اعلان کر چکے ہیں کہ ہر منگل کو ڈیالہ جیل جائیں گے، لیکن ملاقات نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود سہیل افریدی کا کوئی بیان سامنے نہیں آتا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شفقت ایوان صاحب یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، حکومت کی نیت مذاکرات کرنے کی نہیں، حکومت مذاکرات کا ڈھونگ رچا رہی ہے، حکومت کے ہاتھ میں ڈنڈا بھی ہے، گولی بھی ہے، وہ دونوں استعمال کر رہی ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ ڈنڈا ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گا، لیکن ان کی بدماشی زیادہ دیر نہیں چلے گی۔ دیکھیں جنہوں نے فارم 47 کی حکومت بنائی، یہ بہت بڑا احسان ہے آپ کے اوپر، اور اب اس احسان کی قیمت آپ سے وصول کی جا رہی ہے۔ تو آج سوال یہ ہوا ہے کہ شفیع جان سے کہ کیا مولانا کو کسی قسم کی دعوت دیں گے، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ ہم 5 اگست سے ہماری تحریک شروع ہوگی، اور 5 اگست کی تحریک میں شامل ہونے کی ہم ان کو دعوت دیں گے۔ یہ کوئی تحریک نہیں شروع ہونی جی، انہوں نے سارا دن جلسے جلوس، کچھ جالے نکلیں گے، کچھ گرفتاریاں ہوں گی، KPK کے اندر کوئی بڑی تقریب رکھ لیں گے، اور شام کو یہ کہیں گے کہ ہم نے عمران خان کی رہائی کے لیے عظیم الشان جلسے کیے، کنونشنز کیے، اور ہمارا یہ کنسنسس ہے کہ ہم آئیں گے، کریں گے، اور انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا جب عمران خان جو ہے وہ رہا ہو جائیں گے۔ اس سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف کی میرا خیال ہے کہ اب کیپیسٹی نہیں ہے
کیپیسٹی تھی، لیکن انہوں نے ایک ایک چیز جو ہے اسے مکمل طور پہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں جھڑ کا مال بنا لیا۔ دوستو میں آپ کو خبر یہ بھی دے دوں، اور یہ خبر جو ہے وہ سیاسی رہنماؤں کی ملاقات کے دن کے حوالے سے، آج ہی جمعرات کا دن ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے دوست جو ہیں وہ جائیں گے اور عمران خان سے ملاقات کے لیے کوشش کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف عمران خان سے ملاقات کے لیے 6 رہنماؤں کی فہرست جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہے۔ جیل حکام کو یہ فہرست دے دی گئی۔ فہرست میں جی حاجی امان اللہ ہیں، محمد شاہد ہیں، سید حامد خان ہیں، سجاد علی بٹ ہیں، نعمان مغل ہیں اور اقصی حیات کے نام شامل کیے گئے۔ میں نہیں جانتا، یہ میرے لیے قابل احترام ہے، لیکن ان کو عمران خان کے پاس نہیں جانا چاہیے، چونکہ پچھلے 8 ماہ سے عمران خان کی ملاقات نہیں ہوئی۔ ایک لمحے کے لیے سوچ کے دیکھیں کہ اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا جیل میں بیٹھا ہوا جیلر شرارت کرے اور وہ یہ کہے کہ ہم اقصی حیات کو یا نعمان مغل کو یا سجاد علی صاحب کو اجازت دیتے ہیں جا کر عمران خان سے مل لیں، اور عمران خان پہلی چیز کیا ان کا ریئیکشن ہوگا، وہ دیکھ کے پریشان ہو جائیں گے کہ یار آپ لوگ کون ہو؟ کیا ان لوگوں کو عمران خان جانتے؟ نہیں جانتے۔ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ فہرست کہاں سے آئی؟ کیوں سلمان اکرم راجہ کا نام اس میں نہیں ہے؟ بیرسٹر گوہر کا کیوں اس میں نام شامل نہیں ہے؟ اور کن لوگوں کا نام شامل کیا گیا؟ یعنی آپ کو کسی نے یقین دلا دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ پاکستان کی عوام کیا سمجھے؟ بیرسٹر گوہر یہ جواب آپ کو دینا ہوگا، کیا سمجھے پاکستان کی عوام کہ یار یہ لسٹ جو ہے یہ لوگ کون ہیں جا کر عمران خان سے مل رہے ہیں؟ اگر جیلر کو حکم آ گیا کہ کروا دو عمران خان کی ملاقات اور ملاقات ہو گئی، ان کے لیے آسان ہو جائے گا نا، وہ صرف ایک بیانیہ بنائیں گے کہ بھئی کون کہتا ہے کہ ہم عمران خان کی ملاقاتیں نہیں کروا رہے۔ انہوں نے بلکہ بیانیہ پتہ کیا بنانا ہے؟ دیکھیں جی ہم نے تو پارٹی کے ورکرز تک کی ملاقاتیں کروا دی اور ہم یہ ملاقاتیں نہیں روک رہے جج صاحب، اور یہ بیانیہ جو ہے پاکستان کی عدالتوں کے سامنے بنایا جائے گا۔ کتنا آسان ہے، بہت آسان ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف جو ہے اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھتی۔ اور پھر صاحب کو خبر یہ بھی دیں کہ کوٹ لکھپت کے جو اسیران ہیں ان کا پیغام آ گیا ہے، اور اس سے پہلے بھی فواد چوہدری صاحب نے ان کے بارے میں کچھ دعوے کیے اور یہ دعوے جھوٹے ثابت ہوئے۔ شاہ محمود قریشی صاحب پارٹی سے الگ لائن لے کر چل رہے ہیں، یہ کچھ لوگوں کا دعویٰ تھا۔ پھر ان کی بیٹی کا اپنے والد کے ساتھ ایک ویڈیو پیغام بھی سامنے آیا۔ اب فواد چوہدری صاحب نے جو باتیں کہی ہیں اس پر شاہ محمود قریشی صاحب، میاں محمود رشید، اعجاز چودھری سمیت دیگر رہنماؤں کا کوٹ لکھپت جیل سے مشترکہ بیان، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ فواد چوہدری اور دیگر سے کوٹ لکھپت جیل میں ہونے والی ملاقات کا جو تاثر دیا وہ درست نہیں، ان کا بیان مکمل حقائق کے منافی ہے۔ ہمیں اپنی پارٹی قیادت پر مکمل اعتماد ہے اور پارٹی پالیسی کے ساتھ ہمیں چلنا چاہیے۔ اور پارٹی پالیسی کیا ہے؟ پارٹی کی پالیسی شاہ محمود قریشی صاحب یہ ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں کرنا، ان کی پالیسی یہ ہے کہ ان کی کوئی پالیسی نہیں ہے۔ پچھلے 3 برسوں سے عمران خان کی رہائی کے معاملے کو جس طرح ان لوگوں نے لٹکایا، آپ پاکستان میں جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں، جتنے بھی انڈیپینڈنٹ صحافی ہیں، جتنے بھی ورکرز ہیں، آپ کسی کی بات پہ یقین نہ کریں، اور آپ صرف علیمہ خان کی گفتگو کو سن لیں تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کہاں سٹینڈ کرتی ہے اور ان لوگوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں عمران خان کی رہائی کے لیے۔ آپ چھوڑ دیں کہ پاکستان میں اپوزیشن کیا کہتی ہے، آپ چھوڑ دیں کہ حکومت کے لوگ کیا کہتے ہیں، آپ چھوڑ دیں کہ میں یا میرے جیسے کئی لوگ جو آپ تک خبریں پہنچا رہے ہیں کیا کہتے ہیں، آپ صرف علیمہ خان کی گفتگو کو سنیں۔ اور زیادہ دنوں کی یہ بات نہیں ہے، میں 3 سال کی کہانی آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا، میں صرف پچھلے 1 ہفتے کی جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں آپ ان کو اٹھا کر دیکھ لیں۔ علیمہ خان آج اگر قائدین کے اوپر تنقید کر رہی ہیں اور وہ خود اسٹریٹ موومنٹ کے لیے نکلی، اس کی بنیادی وجہ پاکستان تحریک انصاف کا کچھ نہ کرنا ہے۔ سہیل افریدی کا نکلنا، نہ نکلنا، علی امین گنڈا پور کا نکل کر بھاگ جانا، علی امین گنڈا پور کا نکل کر ورکر کو چھوڑ کے چلے جانا، غائب ہو جانا، اور پھر اسمبلی کے فلور سے نمودار ہونا، یہ تمام حقیقتیں آپ کے سامنے ہیں کہ آج یہ لوگ بول رہے ہیں۔ تو آپ جو کہتے ہیں نا کہ میں پارٹی پالیسی کے ساتھ ہوں، سر پارٹی کی کوئی پالیسی نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کتنے لوگ آپ سے ملتے ہیں جا کر؟ کتنی دفعہ انہوں نے کوٹ لکھپت جیل کے باہر کھڑے ہو کر کوئی پریس کانفرنس کی؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب علیمہ خان پہلی مرتبہ اکیلی تن تھا، نورین نیازی کے ساتھ اڈیالہ جیل کے باہر کھڑی تھی، تو میں نے سب سے پہلے اس ویڈیو کے اوپر بات کی کہ پاکستان تحریک انصاف میں کوئی غیرت مند نہیں ہے۔ کیا عمران خان کے بیانیے کی یہ قیمت تھی؟ عمران خان کی کوششوں اور قربانی کا تم نے یہ صلہ دیا کہ تم بہنوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے؟ تو اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر ایک طوفان آیا اور دوستوں نے پھر بات شروع کی، اور پھر دیکھتے دیکھتے ہی قافلہ بڑھتا گیا۔ وہاں پہ لوگ اپنی عزت کو بچانے جاتے ہیں کہ یار جب ہم بہنوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے تو لوگ ہم پر تنقید کریں گے، تو چلو چلتے ہیں، نام لکھواتے ہیں۔ اس لیے تو علیمہ خان نے کہا تھا نا کہ جب کوئی آ کر ہمیں یہ کہتا ہے نا کہ ہمیں جی حکم ہوا اور ہم آ گئے، ہم حکم کے غلام ہیں اور حکم کے مطابق یہاں پر کھڑے ہیں، تو تحریکیں حکم پر نہیں چلتی، تحریکیں خون سے
چلتی ہیں، تحریکیں کوششوں سے چلتی ہیں، جذبوں سے چلتی ہیں، اور صرف ایک ہی بندہ اس وقت قربانی دے رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر، اور وہ ہے عمران خان جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس قربانی کا سودا شاہ صاحب یہ لوگ کس طرح سے کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے، آپ سے ملاقات کرنے کے بعد لوگ باہر جاتے ہیں اور پورا پارٹی کا بیانیہ اور موقف تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو جسٹ آپ امیجن کریں کہ انہوں نے عمران خان کے ساتھ کیا کیا۔ آپ اپنی ملاقات کا حال احوال دیکھ لیں، کتنی دفعہ لوگ آپ سے ملے۔ آپ تو چلیں پارٹی کے اندر نمبر 2 تھے، یعنی عمران خان کے بعد وائس چیئرمین، لیکن وہ لوگ جو پارٹی میں ادنا سے ورکر ہیں جن کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، ان کے پیچھے کوئی نہیں جاتا۔ کئی ایسی ایگزامپلز موجود ہیں جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے پیچھے لوگ دیں گے، اور یہ آن ریکارڈ چیزیں موجود ہیں جب لوگوں کو یہ کہا گیا کہ جناب ضمانت تک تو ہمارا معاملہ ٹھیک ہے، لیکن ٹرائل کورٹ کے اندر آپ کو اپنا وکیل کرنا پڑے گا۔ یہ پاکستان تحریک انصاف یعنی ایک ایسی جماعت جس میں سب سے زیادہ بھرتی وکلا کو کیا گیا، آج آپ کو یہ کہانیاں سناتے ہیں۔ اور دوستوں آپ کو خبر یہ بھی دیں کہ پارلیمنٹ کی اہمیت اب مکمل طور پہ ختم ہو چکی ہے۔ اس بات کا احساس JUI کے فضل الرحمان صاحب کو آج 3 برسوں کے بعد ہو رہا ہے، جب پاکستان کے اندر ہر چیز کو کمپرومائز کر لیا گیا۔ آپ نے مہنگائی مارچ کیے، آپ نے اپنے مدرسے کے بچوں کو رینٹ اے کراؤڈ کے طور پر نون لیگ کو پیش کیا، اور نون لیگ آپ کے جو مدرسے کے بچے تھے وہ سیاسی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے انہیں استعمال کرتے رہے۔ اس وقت آپ کو شاید یہ یاد نہیں تھا کہ پاکستان میں پارلیمنٹ ختم ہو چکی، جب آپ دھرنے دے رہے تھے، مارچ کر رہے تھے عمران خان کی حکومت کے خلاف، جب پاکستان میں 3 روپے پیٹرول کی پرائسز میں اضافہ ہوتا ہے تو آپ قافلے لے کر، ایک پورا لشکر لے کر اسلام آباد کانسٹیٹیوشن ایونیو کے اوپر پہنچ گئے۔ لیکن آج آپ کو 3 برس کے بعد جب آپ کو پاکستان کی سیاست میں اپنا مقام نظر نہیں آ رہا، آپ کے پاس کچھ ہے نہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو آفر کرنے کے لیے، تو آپ کو آج پاکستان کی جمہوریت یاد آ گئی۔ JUIF نے، فضل الرحمان صاحب نے مولانا فضل الرحمان کا ایک اور سخت بیان پوسٹ کر دیا جی، اور بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ فضل الرحمان صاحب شاید معافی مانگیں گے۔ اس کے بعد ان کی ایک ویڈیو بھی آئی، لیکن وہ ویڈیو اس حوالے سے نہیں تھی بلکہ ایکشن کمیٹی کے حوالے سے تھی، اور اس ٹویٹ کے اندر ایک بہت ہی سخت پیغام دیا گیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مولانا نے کہا، اور پرانی یہ کانفرنس ہے، کہ پارلیمنٹ اسٹیبلشمنٹ کے گھر کی لانڈی ہے جس کی اہمیت ختم ہو چکی۔ ایوان میں 5 سیٹیں ہوں یا 10، اس کی پرواہ کیے بغیر جعلی پارلیمنٹ کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ قرآن و سنت اور اسلام کی سربلندی کے قائل ہیں۔ ٹرمپ اور امریکہ کی غلامی ہے، ایسے نظام پر ہم لعنت بھیجتے ہیں۔ یعنی ایک بات تو واضح ہے کہ مولانا معافی جو ہے وہ دوستوں نہیں مانگیں گے، اور دوسرا حل کیا ہے؟ کیا انہیں گرفتار کیا جائے گا؟ اب سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب جو ہیں جی، ان کی ایک گفتگو پارلیمان کے باہر اور پھر اس کے علاوہ ایک پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے جہاں پر انہوں نے مولانا کے بیان کے حوالے سے کہا کہ ہم اس بیان کو آن کرتے ہیں، ہماری پوری پارٹی آن کرتی ہے۔ اور برسٹر عقیل ملک نے کہا کہ انہوں نے مولانا کی پوری تقریر نہیں سنی، جبکہ آج ملک احمد خان صاحب نے بھی 1 گھنٹے کی پریس کانفرنس کی اور غالباً انہوں نے بھی پوری تقریر جو ہے وہ نہیں سنی۔ ہم صرف اس کے ذمہ دار ہیں جو ہم نے کہا ہے، نہ کہ اس کے جو کسی نے سمجھا ہے۔ یہ بات کامران مرتضیٰ صاحب کی طرف سے کی گئی کہ اس کا ایک سیاق و سباق تھا جس کے تناظر میں وہ بات کہی گئی۔ کامران مرتضیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان، حامد میر اور دیگر شخصیات کے خلاف مقدمہ درج کروانے کے پیچھے ایک ہی شخصیت ہے، اس کا نام ہے منظور قادر بھنڈر۔ 10 سال گزر گئے مگر کمپنی والوں نے بندہ نہیں بدلا، آج بھی وہی شخص مختلف لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کروا رہا ہے۔ حافظ حمداللہ صاحب، ان کا بھی ایک بیان سامنے آیا، اور حافظ حمداللہ صاحب نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو جبر کے ذریعے لوگوں پر مسلط ہو، اس پر اللہ کے رسول کی اور پوری امت مسلمہ کی لعنت۔ جو ڈنڈے اور طاقت کے زور پہ مسلط ہو، اس کے خلاف ہم جہاد کریں گے، اور ظالم کے خلاف بولنا چاہیے، یہ ظالم حکومت ہے، ہم اس کے خلاف بولیں گے۔ مولانا اختیار ولی کے کہنے پر یا شہباز شریف کے کہنے پر اپنے الفاظ واپس نہیں لیں گے، کیونکہ مولانا نے کوئی غلط بات نہیں کی۔ آج لوگ باہر اپنے بلوں سے نکل رہے ہیں۔ آئی ایم ریئلی سوری حافظ حمداللہ صاحب، آپ نے جس قسم کی گفتگو کی ہے اور جس طرح سے آپ اپنی ایک تمہید باندھ رہے ہیں، معاملہ یہاں پہ یہ ہے کہ یہ تمام باتیں آپ کو عمران خان کے دور میں کیوں یاد نہیں تھی؟ یہ دور تو سر ہر دور میں اسکرپٹ ایک ہی ہے، کردار بدل جاتے ہیں، حصے بدل جاتے ہیں، کس کو کتنا ملے گا، دیگ کتنی بڑی پکے گی۔ معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ یہ باتیں آپ اس وقت بھول گئے، آپ عمران خان کے خلاف کھڑے ہو گئے، آپ کو ہر چیز جو ہے وہ عمران خان میں بری نظر آتی تھی، لیکن جب آپ کے اوپر ظلم ہونا شروع ہوا، آپ کے گھر میں یہ آگ آہستہ آہستہ بڑھنے لگی، تو آپ کو یاد آ گیا کہ ہاں ظلم ہوتا ہے اور ظلم کے خلاف بولنا جہاد ہے، اور ظلم کرنے والوں کے ہاتھ روکو۔ اور مولانا نے ایسا آج کچھ نہیں کہا، کیونکہ پاکستان کی یہ جو
حکومت اور اقتدار کا جو کیک ہے نا سر، اس میں سے آپ کو آپ کا حصہ نہیں ملا. آئی ایم ریئلی سوری، لیکن حقیقت یہی ہے. دوستو، بلاول بھٹو کی کشمیر میں گفتگو اور شہید بے نظیر بھٹو نے ہمیں یہ سکھایا کہ جب کشمیریوں کا پسینہ گرے گا تو ہمارا خون گرے گا. پاکستان اور افواج پاکستان کے خلاف کشمیر یا پاکستان کے اندر سے کوئی بات کرتا ہے، چاہے وہ کوئی کارکن ہو، عام آدمی یا سیاستدان ہو، ہم برداشت جو ہے وہ نہیں کریں گے. اب بلاول نے ماضی میں کیا کہا یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. بلاول کیا کہا کرتے تھے پی ڈی ایم کے دور میں کہ ڈکٹیٹر مشرف نے اس ملک کے شہریوں کو اغوا کر کے دوسرے ملک کو بیچا. اس سے بڑی کوئی کرپشن نہیں ہو سکتی، اس سے بڑا کوئی غداری کا سرٹیفکیٹ نہیں ہو سکتا. یہ بھگوڑا قاتل اب سرٹیفائیڈ غدار بن چکا ہے، جس نے اکبر بگٹی کو شہید کیا، جس نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو دہشت گردوں کا سہولت کار بن کر شہید کر دیا. آج تک کوئی اس کا حساب نہیں لے سکا. یہ ان کے الفاظ تھے مشرف صاحب کے حوالے سے. الیکشن ہر صورت ہوں گے. طارق فضل چودھری صاحب نے کشمیر کے حوالے سے کچھ باتیں کی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ آج اجلاس میں تمام پارلیمنٹریز نے شرکت کی، آزاد کشمیر کی سیاسی سرگرمیوں کا جائزہ لے رہے ہیں. بلاول بھٹو نے آزاد کشمیر میں اپنے جلسوں کے شیڈول کا اعلان کر دیا ہے اور آزاد کشمیر میں 27 جولائی کو الیکشن ضرور ہوں گے. وزیراعظم کی ہدایت پر ہم نے کئی بار مذاکرات کیے لیکن ہمارے مذاکرات جو ناکام ہو گئے. لیٹس سی جی کیا ہوتا ہے. اور پھر آپ کو خبر یہ بھی دیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اب ایک نیا رول جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے. اس نئے رول کے مطابق حکومت نے نائکوپ پر وطن آنے والے پاکستانیوں کے متعلق پالیسی تبدیل کر دی ہے. مدت ختم یا منسوخ نائکوپ پر سفر کرنے والے مسافر کو لینڈنگ پرمٹ جو ہے وہ نہیں دیا جائے گا. نائکوپ کی رسید دکھانے پر بھی سفر کرنے کی اجازت جو ہے وہ نہیں ہوگی. صرف درست نائکوپ یا ویزا ہونے پر ہی ملک میں آپ کو داخلے کی اجازت ہوگی. اگر آپ کے پاس پاسپورٹ ہے تو آپ آ سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس برٹش پاسپورٹ ہے تو اس کے اوپر آپ کو ویزا لینا ہوگا. اور اگر نائکوپ اگر آپ کا ویلڈ نہیں ہے تو آپ کو پاکستان میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی. اور یہ ایک نیا قانون جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے انٹروڈیوس کروایا گیا. تو آپ کو میں کچھ انٹرنیشنل خبریں بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں. اور خبر ہے بنگلہ دیش کے حوالے سے، جہاں پہ شیخ حسینہ واجد سے متعلق ایک فیصلہ آیا اور اس فیصلے کے مطابق 6 ارب 20 کروڑ ڈالر کے اثاثے ان کے ضبط کر لیے گئے ہیں. ضبط کیے گئے اثاثوں کا تعلق شیخ حسینہ واجد خاندان اور 10 بزنس گروپ سے ہے. حسینہ واجد کے بنگلہ دیش میں اور بیرون ملک اثاثے بھی ضبط کیے گئے. اب آپ تصور کریں کہ 6 ارب 20 کروڑ ڈالر کے اثاثے. آپ کو پتہ ہے کہ ایران نے جو ڈیمانڈ رکھی تھی کہ کم از کم ان کے 2 سے 3 ارب ڈالر جو ہیں وہ ریلیز کیے جائیں. یہ کتنا پیسہ بن جاتا ہے. آپ نے جب 20 برس ایک حکومت میں آپ رہے ہوں، فوج آپ کے انڈر، نظام آپ کے انڈر، آپ نے اپنے بزنسز جو ہیں ان کو ایکسپینڈ کیا، اور آپ پھر کیا کریں گے؟ آپ بزنس ہی کریں گے نا، ڈالر ہی بنائیں گے. پاکستان کے اندر جب میں اس کا کمپیریزن کرتا ہوں نا، اور میں ہمیشہ آپ تمام دوستوں سے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ ایک طرح سے ہم ایک تحریک چلا رہے ہیں کہ جو سیاستدان ہوتا ہے نا اس کا بزنس سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. پاکستان کو انہوں نے کس طرح سے ایک ایسا ایک اڈا ان کے لیے، انفارچونیٹلی میرے وطن کو انہوں نے ایک اڈا بنا دیا، اپرچونٹی کا ایک اڈا بنا دیا. کسی نے شکارگاہ بنا دیا، کسی نے اس ملک کو جو ہے وہ اپنی ذاتی جاگیر میں کنورٹ کر دیا. اور جب ان کے برے حالات ہوتے ہیں یہ بھاگ جاتے ہیں. یہ کرتے کیا ہیں؟ آدھا خاندان سیاست کرے گا، باقی آدھا خاندان جو ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ بزنس کرے گا. جو سیاست میں خاندان ہے وہ ایسی پالیسیز بنائے گا جو اپنے خاندان کے لوگوں کے لیے سود مند ثابت ہوں. یعنی آپ نے شوگر ملز لگا لی، پالیسیز ہیں چینی کو پہلے ملک سے سستے داموں خریدو، گنے کو کسان کا خون نچوڑو، چینی بناؤ، چینی کی قیمت کو نیچے لانے کے لیے اپنی پالیسیز کا استعمال کرو، اور پھر چینی وافر ہو جائے تو اسے ملک سے باہر جو ہے بھیج دو، سبسڈی دے دو، اور پھر کہو کہ جناب ملک میں چینی کا بحران پیدا ہو گیا لہٰذا ہمیں چینی کو امپورٹ کرنا ہے. پھر چینی امپورٹ کی جاتی ہے، سبسڈی سرکار دیتی ہے، وہاں سے بھی پیسہ بناتے ہیں. یعنی انہوں نے اقتدار میں آنے کے لیے صرف یہ 2 چیزیں، گندم اور چینی. اور پھر اب آئی بی پیز کا معاملہ، آئی بی پیز چل نہیں رہی لیکن پاکستان کی عوام کا خون جو ہے وہ چوسا جا رہا ہے. تو سیاستدان کا کوئی کام نہیں بنتا کہ وہ حکومت کے اندر ہوتے ہوئے بزنسز کرے، چونکہ بزنس جو ہے اس کا فائدہ جو ہے وہ بھرپور طریقے سے اٹھانا ہے. اور شیخ حسینہ واجد صاحبہ جو ہیں اس کی ایک بہت بڑی اگزامپل ہے. اور دوستوں میں آپ کو ایران امریکہ جنگ کے حوالے سے اپڈیٹ یہ دے دوں کہ اب سے کچھ ہی دیر پہلے ایران کے شہر چابہار اور بندر عباس میں دھماکوں کی آوازیں یہ رپورٹ کر رہی ہے مہر نیوز ایجنسی، جس کے مطابق شہر چابہار میں 3 دھماکوں کی اطلاعات موصول ہوئی. اسے
پہلے ایرانی میڈیا نے بتایا تھا کہ امریکی میزائلوں نے چابہار میں ایک بحری نگرانی کے ٹاور کو نشانہ بنایا، اور یہ ٹاور ایک سویلین تنصیب ہے جسے سمندری سیکیورٹی اور ماہی گیروں کی تلاش اور بچاؤ کی کارروائی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایران کی مہر نیوز ایجنسی کے مطابق عراق کی سرحد کے قریب واقع شہر اہواز میں بھی دھماکوں کی آواز جو ہے وہ سنی گئی۔ رپورٹ کے مطابق اس ماہ کشیدگی دوبارہ شروع ہونے کے بعد سے اہواز کو امریکی افواج کی جانب سے متعدد بار نشانہ بنایا گیا۔ اب انہوں نے کام کیا کیا ہے؟ انہوں نے ان پچھلے 100 دنوں میں اپنی جو حکمت عملی ہے اس کو تبدیل کیا، اور اس تبدیلی کا مقصد کیا تھا کہ کسی طرح سے یہ چیک کیا جا سکے کہ ایران کو ہم کہاں سے کمزور کر سکتے ہیں، اور اب وہ یہ تابڑ توڑ حملے کریں۔ دوستو، تفصیلات کے مطابق امریکی فوج نے ایران پر نئے حملے شروع کر دیے، اور امریکی فوج نے ان حملوں کی جو دوسری لہر ہے اسے شروع کر دیا ہے۔ تفصیل کے مطابق سینٹ کام نے جو سٹیٹمنٹ جاری کی، یہ حملے ایرانی فوجی صلاحیتوں کو نشانہ بنا رہے ہیں جنہیں آبِ حرمت سے آزادانہ طور پر گزرنے والی بحری جہازوں کے لیے خطرہ قرار دیا گیا۔ سینٹ کام نے یہ بھی کہا کہ آبِ حرمت عالمی تجارت کے لیے انتہائی اہم ہے، لہٰذا یہ حملے اسی طرح جاری رہیں گے۔ آپ کو میں ایک اور ڈیولپمنٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ عراق میں امریکی قونصل خانے کے نزدیک کئی دھماکے سنے گئے، خبر ایجنسی نے اس کو رپورٹ کیا، اور عراق کے شہر اربیل میں کئی دھماکے امریکی قونصل خانے کے نزدیک سنے گئے، اور عراقی سیکیورٹی ذرائع کے مطابق اربیل کی فضا میں بارودی ڈرون مار گرایا گیا۔ ڈرون کا ملبہ امریکی قونصل خانے کے نزدیک گرا ہے۔ اس کی ویڈیوز بھی سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، ٹرمپ کا ایک بیان کہ مجھے ڈیڈ لائن دینا پسند نہیں، ایران کو اپنا رویہ بہتر کرنا ہوگا، وہ مذاق بن گیا ہے۔ آپ ادھر سے ڈیڈ لائن دیتے ہیں، ادھر سے حملہ کرتے ہیں، ادھر سے حملہ ہوتا ہے، ادھر سے MOU سائن ہو جاتا ہے۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ کرنا کیا چاہتے ہو بھائی، کرنا کی چاہنا ہے تو ٹرمپ جو ہے نا وہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی، اور اس نے پوری امریکن عوام کو جو ہے وہ ایک لافنگ سٹاک بنا، وچ از ریئلی سیڈ۔ امریکی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، امریکنز جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایگزٹ چاہتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی امریکنز کو اب شاید سمجھ آ رہی ہے آہستہ آہستہ کہ ان کا فیصلہ جو تھا تبدیلی کے حوالے سے، امریکی عوام کا جو فیصلہ ووٹ کی طاقت سے جو انہوں نے کیا، وہ کوئی درست فیصلہ نہیں تھا۔ آپ کو باقر کالیباف کی مفاہمتی یادداشت کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ ایران کو فائدہ نہیں پہنچتا تو اس پر عمل کرنے کی کوئی وجہ نہیں، اور ایران نے بھی دوستوں اس کا بھرپور طریقے سے جواب دے دیا ہے، اور امریکی ناکہ بندی سے پہلے ایران سے وابستہ متعدد جہازوں نے آبِ حرمت عبور کر لیا، اور اب یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ 2 جو جہاز ہیں تیل سے بھرے ہوئے وہ پاکستان کے ساحل پر آئے ہیں جی، اور ایران پر نئے حملوں کی 90 منٹ تک جاری رہنے والی لہر کو مکمل کیا گیا اس سے پہلے، لیکن آج رات دوبارہ سے ان حملوں کو شروع کر دیا گیا۔ ویورز، یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی۔ اپنے کمنٹس جو ہیں وہ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ آپ سے انشاءاللہ باقی پلیٹ فارمز پہ ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔